अस्सलाम वालेकुम। आज का नावल है तारिक इस्माइल सागर का अलाउ। हमारे एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट और हमारे राइटर की परमिशन से अपलोड किया जा रहा है। हम अपने राइटर के तहे दिल से शुक्रगुजार हैं जिन्होंने हमें इस नावल को रिकॉर्ड करने की परमिशन दी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस कर दें हमारे चैनल की लेटेस्ट अपडेट्स हासिल करने के लिए। मेरा नाम नजमा है, मुझे जान लीजिए। आज जब मैं अपने माजी के मोहनजोदड़ो पर बैठी अपनी मुंतशिर ज़ात की कर्चियों को मुज्तमा कर रही हूँ और मुस्तकबिल मेरे सामने जहरीले नाक की तरह फन फैलाए खड़ा है, तो मेरे जहन में रह रहकर एक ही सवाल सर उठा रहा है कि मेरी तहलीक के बगैर कारखाने कुदरत के निज़ाम में आखिर क्या कमी रह जाती। मेरी अम्मा मुझे बताया करती थी कि मैं वक्ते पैदाइश मरते मरते बची और यही मेरा सबसे बड़ा अलमिया बन जाता है, जैसे बाज़ लोगों का मर जाना। मुझे गांव की जीरो माछन ने बताया था कि मेरे जन्म पर 2 बाल्टियां खून बहा था मेरी माँ का। डॉक्टरों ने तो कह दिया था कि मैं मर चुकी हूँ, लेकिन मैं जिंदा रही। मैं पहली औलाद थी, लेकिन मेरी अम्मा और मेरा बाप दोनों मेरी पैदाइश पर खुश नहीं थे। इन्हें बेटे की उम्मीद थी। गांव की दाई सरदारा ने मेरी अम्मा से भले वक्तों में 100 रुपये लेकर इसे दर्जनों कड़वी कसीली दवाइयाँ खिलाई थीं और यही उम्मीद दिलाई थी कि इसके यहाँ बेटा ही जन्म लेगा। नफ़रत का जहर मेरी पैदाइश पर मेरी अम्मा ने गुर्दी देते हुए मेरी रगों में उंडेल दिया था। मैं आपको यही बताने जा रही हूँ कि सांप ही अपने नौज़ायदा बच्चों को नहीं काटता, बल्कि इंसान भी अपने आप को डस लेता और शैतान बनकर अपनी ज़ात में ज़िंदा रहता है। एक मर्तबा नवीद ने मुझसे कहा था, तुम्हारा अंजाम इतना भयानक होगा कि इसके जिक्र से तुम पर लज़्ज़त तारी हो जाए। तुम मरोगी नहीं, जिंदगी का जहन्नुम भुगतने के लिए तुम्हारी उम्र लंबी होती जाएगी। तुम चिल्ला चिल्ला कर मौत मांगोगी और मौत तुमसे मुंह मोड़ लेगी। जाने कौन सी वो घड़ी थी जब मुझे नवीद ने श्राप दे दिया था, जाने किन कर्मों का फल। सच्ची बात तो ये है कि मुझे आज से बहुत पहले मर जाना चाहिए था, लेकिन मैं जिंदा हूँ। अपने जीने का वाहिद मकसद जो मैं समझ पाई वो यही था कि मैं आपको अपनी कहानी सुना सकूं। जी हाँ, मुझ जन्म जली का जन्म ही शायद ये फसाने इल्म सुनाने के लिए हुआ था। मैं एक नीम मजहबी नीम देहाती घराने में पैदा हुई। पैदाइश के बाद पहली आवाज़ जो मेरे कानों के ज़रिए मेरे लाशौर में दफन हुई वो मेरा मनहूस जन्म था। मेरी अम्मा दाई सरदारा को कम और मुझे ज़्यादा कोसती थी। इसे रह रह कर एक ही गम खाए जा रहा था कि मेरी वजह से इसके 100 रुपये ज़ाया हो गए। मेरे गांव को मुज़ाफ़ाती इलाका कह लीजिए। शऊर की आंख खुली तो वालिद साहब को एक सरकारी दफ्तर में क्लर्की करते पाया। वो रेल पर दफ्तर जाया और आया करते थे। 8वीं जमात तक मैंने तालीम गांव के स्कूल में ही हासिल की। फिर यकायक एक रोज़ हमारे वालिद ने गांव से शहर की तरफ हिजरत का ऐलान करके सारी बरादरी को शशो पेज में मुब्तला कर दिया। मुझे बाद में मालूम हुआ कि इसकी वजह मेरी दूसरी बहन की पैदाइश थी। इस मर्तबा मेरी अम्मा को दाई सरदारा ने कह दिया था कि इस पर मेरी दादी ने तावीज़ करवा दिए हैं और इस गांव में इसके यहाँ कभी बेटा जन्म नहीं ले सकेगा। ऐसी जहालतें हमारे देहातों में आम हैं। माँ ने वालिद को मजबूर कर दिया था और इनकी क्या मजाल थी कि बीवी के हुक्म से सरताबी कर सकें। नियाज मोहम्मद अकल कर, क्यों माँ बाप की जन्मभूमि छोड़कर शहर जा रहा है? अल्लाह रखे यहाँ तुझे किस बात की कमी है? घर बार ढोर डांगर क्या नहीं है तेरे पास? क्यों ना शुक्रा होता है तू? मेरे ताया जी ने वालिद को समझाया। भाई जी, अपने मामलात में खुद ज़्यादा बेहतर समझता हूँ। इन्होंने ताया जी को एक ही जवाब में लाजवाब कर दिया। बेटा, उस दिन को पछताएगा, पास रह। दादा अबू बोले, जब मैं आपके पास मांगने आऊँगा तो आप इनकार कर दें मुझे कुछ देने से। वालिद ने इनकी सफ़ेद दाढ़ी की शर्म में न रखी। कमाल है, अब हमें अपनी भलाई बुराई सोचने का हक ही नहीं। अम्मी जिन्हें इस खबर से बेहद खुशी हुई थी, इनकी दरीना ख्वाहिश भर आई थी। करीब ही से बोली,
بیٹی ہوش کر، کیوں تم لوگ اپنی بربادی پر تلے بیٹھے ہو؟ دادا ابو نے انہیں سمجھانا چاہا۔ جواب میں امی نے حسب معمول انہیں وہ بے نکت سنائیں کہ بیچارے چپ چاپ واپس چلے گئے۔ والد صاحب اس دوران میں کان اور آنکھیں بند کیے وہاں موجود رہے۔ یہ ان کی عادت تھی کہ امی کی کسی بد زبانی کا بھی نوٹس نہیں لیا کرتے تھے۔ خدا جانے ان لوگوں کو ہمیں سے کیوں اتنی دشمنی ہے۔ بھائی میری مرضی، میں چاہے جہنم میں جاؤں، اپنا برا بلا میں نے سوچنا ہے، انہیں کیا پینڈو بناؤں گا؟ ان کے جاتے ہی والد اونچی اونچی آواز میں بولنے لگے۔ وہ امی کے حکم پر ہمیں شہری بنانا چاہتے تھے۔ نیاز محمد، اب سمجھ آ گئی؟ اب تو نے اپنے کانوں سے سن لیا سب کچھ۔ میں نہ کہتی تھی یہاں میرا گزارا نہیں۔ میرا خدا جانتا ہے جس طرح میرے دن یہاں گزرے ہیں۔ امی موقع ہاتھ سے خالی کیوں نہ جانے دیتی؟ میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں زارا، سب سمجھتا ہوں۔ آج تک بڑوں کے احترام میں چپ رہا ہوں۔ والد نے گوہر فشانی کی اور امی نے ہماری طرف فاتحانہ انداز سے دیکھا۔ سب کچھ ان کی خواہشات کے مطابق ہو رہا تھا۔ ماں، کتنا تقدس ہے اس لفظ میں، لیکن مجھے کہنے دیجئے کہ بعض مائیں ڈائن بن جاتی ہیں۔ جی ہاں، ڈائن، جو اپنے ہی بچوں کو کھانے پر تل جاتی ہیں۔ زندگی نے مجھے بہت کچھ لکھا پڑھا دیا ہے۔ تجربے سے میں نے بڑا گیان حاصل کیا ہے۔ میں جانتی ہوں عورت تحلیل کرتی ہے، یہ خدائی صفت ہے، لیکن جب خالق ہی اپنی تحلیل کو ڈس لے، اس کی رگوں میں خون کی بجائے زہر بھر دے، پھر اسے کیا کہا جائے؟ میں نے ہمیشہ اپنی ماں کو اپنے دادا ابو، دادی مرحومہ اور خاندان کے دوسرے افراد سے لڑتے جھگڑتے دیکھا ہے۔ خدا جانے وہ کون سی بدقسمت گھڑی تھی جب میرے والد کی آنکھ اس سے لڑی اور آپس کے تعلقات کا نتیجہ شادی کی شکل میں ظاہر ہوا۔ یہ شادی میرے والد نے سارے خاندان کی مخالفت مول لے کر کی تھی۔ اس کی وجہ یہ نہیں تھی کہ وہ لوگ خاندان سے باہر یا اپنی مرضی کی شادی کے مخالف تھے، بلکہ حقیقت یہ تھی کہ میرے تایا ابو میری امی کے خاندان سے واقف تھے۔ ایسے مہذب، آبرو باختہ گھرانے بڑے شہروں میں عموماً پائے جاتے ہیں جو اپنے ماتھے پر شرافت کا لیبل لگا کر اندرون خانہ ہر بے حیائی روا رکھتے ہیں۔ میری ماں کا تعلق بھی ایک ایسے ہی مہذب گھرانے سے تھا، اور ہماری بدقسمتی کے ابو سے وہ اچانک ٹکرا گئی۔ والد ایسے سرکاری محکمے میں سے ملازم تھے جہاں زیادہ تر عوام سے واسطہ رہتا تھا۔ پہلی ہی نظر میں امی نے اندازہ لگا لیا ہوگا کہ آدمی کام کا ہے۔ ان کی پہلی ہی گرفت اتنی مضبوط تھی کہ پھر کبھی والد اس شکنجے سے نہ نکل سکے۔ دیہاتیوں کو عموماً بیوقوف سمجھا جاتا ہے، خدا جانے اس میں حقیقت کتنی ہے، لیکن میرے والد ضرور بیوقوف تھے کہ والدہ کی خواہشوں کے سامنے سر جھکاتے ہی چلے گئے۔ شادی کے فوراً بعد انہوں نے رشوت لینی شروع کر دی تھی۔ یہ نیک مشورہ بھی والدہ نے ہی انہیں دیا تھا، جس پر والد صاحب نے آنکھیں بند کر کے عمل کیا اور اپنی خاندانی شرافت کو داؤ پر لگا کر جی جان سے اس دھندے سے لو لگا لی۔ جب حرام گھر آنے لگا تو حلال کھانے والوں کو ناگوار گزرا۔ انہوں نے والد کو سمجھانا چاہا اور امی کی دشمنی مول لے لی۔ امی کے لیے حلال حرام کوئی اہمیت نہیں رکھتے تھے، انہیں صرف پیسہ چاہیے تھا، وہ جیسے بھی اور جہاں سے بھی آئے، اور یہی فلسفہ انہوں نے ابو کے دل و دماغ میں ٹھونس رکھا تھا۔ کہنے والے کہتے تھے کہ میری دادی بیٹے کے غم میں مر گئی تھی، وہ بیچاری سیدھی سادی اگلے زمانے کی عورت تھی۔ بیٹے کے کرتوت ان کے علم میں آئے تو پہلے اسے زبان سے سمجھاتی رہیں، پھر ناراضگی کا اظہار کیا، اور جب کسی طرح بھٹکا ہوا بیٹا راہ راست پر نہ آیا تو اپنی شکست تسلیم کر لی، اور ایک روز چپ چاپ آنکھیں موند کر جو سوئیں تو پھر کبھی نہ اٹھیں۔ سارا محلہ ان کی موت پر سسکیاں لے کر رو رہا تھا۔ جانے کتنوں کے لیے وہ ابر رحمت تھیں، جانے کتنے تھے جو ان کے سائے میں پناہ لیے ہوئے تھے۔ میں بھی ان میں سے ایک تھی۔ میری پرورش بچپن میں میری دادی نے کی تھی، اس میں ذرا سا مبالغہ نہیں۔ انہوں نے مجھے اپنی بیٹی بنا رکھا تھا اور امی کی ناراضگی مول لے کر میری پرورش پر ہاتھ کرتی رہیں۔ ان کی مہربانی ہی سے میں گھر پر قرآن پاک پڑھ سکی۔ اگر معاملہ امی کے ہاتھ میں ہوتا تو میں بہت دیر بعد جو کچھ بنی وہ بہت پہلے ہی بن چکی ہوتی۔ میری ماں کے لیے یوں بھی میں منحوس تھی۔ وہ میری بہن آبدہ کے جنم کی ذمہ دار بھی مجھے ہی کو قرار دیتی تھی۔ جانے کیا کیا پڑھا دیا تھا اسے سردارہ دائی نے۔
یہ میری دادی کی ذات تھی کہ جو میری ماں کی بھلائی برائی اور میرے والد کے درمیان اتنے طویل عرصے تک دیوار بنی رہی۔ ان کی زندگی میں معاملہ والد کے رشوت لینے تک ہی محدود رہا۔ دادی کے مرتے ہی امی کو اپنے برسوں پہلے دیکھے خواب حقیقت بنتے دکھائی دیے اور ان کی دلی مراد بھر آئی۔ ادھر دادی کا جنازہ اٹھا، ادھر امی نے اپنے منصوبے پر عمل کیا۔ اس کا آغاز 5 وقت نماز پڑھنے سے ہوا۔ دادی کی زندگی میں انہوں نے کبھی دادی کو تعظیم سے بلانا گوارا نہیں کیا۔ ان کی پیٹھ پیچھے جہاں موقع ملا ان کی برائی کی، لیکن ان کے فوت ہوتے ہی ان کی تعریفوں کے پل باندھنے لگی۔ اصل میں یہ سب کچھ اس منصوبے کا حصہ تھا جس پر امی عمل پیرا ہونے جا رہی تھیں۔ میری پیدائش کے 2 سال بعد چھوٹی بہن پیدا ہوئی تو والدہ صاحبہ نے ابو کے دل میں یہ بات بٹھانی شروع کی کہ یہاں دیہات میں رہ کر ہم لڑکیوں کو جہنم میں جھونکنے کے علاوہ اور کیا کارنامہ انجام دیں گے۔ اپنے حصے کی جائیداد کے پیسے لو اور شہر میں مکان بنا لو، نہ یہاں رہیں گے نہ بچیوں کی تربیت پر برا اثر پڑے گا۔ جس روز والد نے ان کی ہاں میں ہاں ملائی، مجھے بہت دکھ ہوا۔ وہ گھر جس میں میں نے جنم لیا میرے خون میں رچ بس گیا تھا۔ یہاں سے میں جدائی کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جب کبھی ایک آدھ دن مجھے شہر جا کر ننیال میں رہنا پڑتا، میں مصیبت میں پھنس جاتی اور اپنی نانی سے بضد ہوتی کہ مجھے واپس گھر پہنچاؤ۔ اس وقت میرے ذہن میں صرف یہی بات آئی کہ امی یہ سب کچھ صرف ان لوگوں سے علیحدگی اختیار کرنے کے لیے کر رہی ہیں کیونکہ ان کے شہری مزاج کی وجہ سے کبھی ان کی کسی سے نہ بن سکی۔ دادی کی زندگی کے آخری ایام میں تو یہ نوبت آ گئی کہ کوئی امی کے منہ لگنے کو تیار نہ ہوتا تھا۔ ہمارے ہاں ہمارا ایک ماموں اکثر آتا رہتا تھا۔ دادی کی وفات پر جب وہ آیا تو اس کے ساتھ ایک پیر صاحب بھی تھے جس کا تعارف اس نے ہمارے گھر والوں سے اپنے مرشد کی حیثیت سے کروایا تھا۔ پہلے ہی روز مجھے اس شخص میں چھپی حباست اس کی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے جھانکتی نظر آ گئی تھی۔ اس کے بعد ان پیر صاحب کا آنا جانا اکثر ہمارے گھر لگا رہتا۔ والد کو اس نے 2-4 کرشمے دکھا کر اپنا گرویدہ کر لیا تھا اور اس کے تعویذوں کی برکت سے والد 1-2 مرتبہ رنگے ہاتھوں گرفتار ہونے سے بچے تھے، جس کے بعد تو بس پیر صاحب ہی کے ہو کر رہ گئے تھے۔ جس روز والد نے امی کے گاؤں بدر ہونے کے فیصلے پر صادر کیا، اس روز میں نے اماں کو پیر صاحب کے پاؤں چھوتے دیکھا۔ حضرت جی، آپ کے تعویذوں کی برکت سے آج سے میرا سویا مقدر جاگا ہے، انہوں نے بڑی عقیدت سے دودھ کا گلاس پیر کو پیش کرتے ہوئے کہا۔ میں نہ جانے کیوں وہاں چھپ کر کھڑی تھی۔ اس لمحے میرے لاشعور میں کیا تھا یہ میں آج تک سمجھ نہیں پائی۔ شاید کوئی وسوسہ، کوئی وہم، خوف یا پھر وہ شک جس کی تصدیق کرنے کے لیے میں نے یہ غیر اخلاقی حرکت کی تھی۔ میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ اس روز مجھے علم ہوا کہ میری والدہ اس بدماش پیر سے الٹے سیدھے تعویذ لے کر ابو کو پلاتی رہی ہیں۔ یہ میرے لیے کوئی غیر معمولی بات نہیں تھی کیونکہ ایسے واقعات ہمارے دیہاتوں میں آئے روز سننے دیکھنے کو ملتے رہتے ہیں اور ایسے جعلی پیروں کے لیے ہمارے دیہات بہترین شکارگاہ ثابت ہوتے ہیں۔ ہم بھی خاصے ضعیف العقیدہ لوگ تھے اور پیر پرستی کے کچھ زیادہ قائل۔ یہی وجہ ہے کہ کسی نے اس پیر پر شک نہ کیا بلکہ اس کی خدمت میں جٹے رہے۔ اپنی ماں سے نفرت کا آغاز میں نے شاید اس روز شعوری طور پر کر دیا تھا۔ شاید اس وقت میں کھل کر اس بات کا اظہار نہ کر پاتی۔ ایک 12-13 سال کی لڑکی جس کی پرورش دیہاتی اور مذہبی قسم کے ماحول میں ہوئی ہو، کبھی ایسی گھٹیا سوچ کا تصور بھی نہیں کر سکتی۔ لیکن اس روز کسی نادیدہ ہستی نے چپکے سے میرے کانوں میں کہا کہ یہ ماں نہیں، صرف عورت ہے، عورت۔ اور جب عورت اپنے تقدس ماتاب رشتوں سے ناتا توڑ کر صرف عورت بنی رہے تو وہ خطرناک عورت بن جاتی ہے۔ جی ہاں، ایسی عورت جس پر دنیا کے تمام مذاہب شک کرتے ہیں، جو باعث فساد کہلاتی ہے، ایسی ہی عورت کالی بن کر سماج کے ماتھے کا کلنک بن جایا کرتی ہے۔ تاریخ میں جا بجا یہ عورتیں آپ کو پڑھنے کو ملیں گی جنہوں نے خدا کی زمین پر فساد کے بیج بوئے اور ان کی فصل کاٹنے والوں کو اپنے سروں کی کٹوانی پڑی۔ جب والد صاحب کسی طرح اپنا فیصلہ بدلنے پر رضامند نہ ہوئے اور بضد رہے کہ انہیں ان کے حصے کی جائیداد بیچنے کی اجازت دی جائے کیونکہ وہ ہماری موروثی جائیداد تھی، تو میرے دادا نے ان کے حصے کی زمین کی قیمت اس وقت 8,000 روپے انہیں ادا کر دی، لیکن ساتھ ہی کہہ دیا تھا، نیاز محمد، آج سے تم ہمارے لیے مر گئے۔ میرے دادا اپنے قول کے پکے تھے۔ مرتے دم تک والد کو منہ نہ لگایا اور مرتے وقت وصیت کر دی کہ نیاز محمد میرے جنازے کو ہاتھ نہ لگائے۔
دادی بیچاری کی طرح چپ چاپ آنکھیں انہوں نے بند نہیں کیں، بلکہ ہمیشہ کے لیے والد کے گلے میں لعنت کا طوق ڈال گئے۔ ان کا فیصلہ غلط تھا یا صحیح، اس کا فیصلہ تو میں نہیں کر پائی، لیکن ان کے صدق کو سلام کہ اپنے قول سے نہ پھرے۔ ماموں نے شہر میں مکان ہمارے لیے پہلے ہی تیار کر رکھا تھا۔ یہ ہمارے ننیال کے محلے کا ایک خالی مکان تھا جو امی کے لیے ان لوگوں نے کرائے پر حاصل کر لیا۔ جس روز میں دادا سے جدا ہوئی، میرا کلیجہ غم سے پھٹا جا رہا تھا۔ میں سسکیاں لے کر رو رہی تھی اور امی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ انہوں نے مجھے روتی بلکتی کو کھینچ کر دادا سے الگ کیا اور ابو کے دفتر کی اس وین میں دھکیل دیا جو ہمیں لے جانے آئی تھی۔ اپنے پیاروں سے یہ میری آخری ملاقات تھی۔ اس کے بعد حالات نے پھر کبھی مجھے ان سے ملنے نہ دیا۔ امی نے 8,000 روپے جو زمانے میں بڑی اہمیت رکھتا تھا، مکان کی زیبائش کی نظر کر دیا، اور بلا شبہ ہمارا گھر سجاوٹ کے لحاظ سے اس محلے کے چیدہ چیدہ مکانوں میں شامل ہو چکا تھا۔ شہر کی زندگی کے اپنے تقاضے ہیں، آدمی آگے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے، اور وہ لوگ جو یہی منصوبہ لے کر شہر آئے ہوں وہ بھلا کب پیچھے رہتے۔ والدہ صاحبہ کی نمازیں کم ہوتے ہوتے بالآخر ختم ہوئیں۔ سفید سے کالا برقع، پھر سفید چادر، آنکھوں پر انہوں نے سنہری فریم کا خوبصورت سا چشمہ سجا لیا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی کایا ایسی پلٹی کہ وہ ہماری اماں کے بجائے بہن دکھائی دینے لگیں۔ اس دوران ہمارے اطوار بھی بدلنے لگے۔ اپنے ننیال کا تعارف میں نے آپ سے کروا ہی دیا ہے، وہ کچھ زیادہ ہی روشن خیال لوگ تھے۔ آہستہ آہستہ ہم بھی ان کے رنگ میں رنگنے لگے۔ مجھ پر دادی کی چھاپ کچھ ایسی گہری تھی کہ کوئی اور رنگ نہ چڑھتا تھا۔ چھوٹی بہن کی بات البتہ اور تھی۔ والدہ نے میرے تجربے سے نصیحت حاصل کی اور اسے شروع سے ہی ننیال میں اس طرح گلا ملا کر رکھا تھا کہ ددیال سے اسے اتنی نفرت ہو گئی جتنی مجھے اپنے ننیال سے۔ میرے ننیال کی لڑکیاں سینما میں فلمیں دیکھتی، گھومنے جاتی، سیر سپاٹے ہوتے، آئے دن پکنک کے پروگرام بنتے، ایک دوسرے کے گھروں میں دعوتیں اڑتیں، لیکن اول تو میں ان پروگراموں میں شرکت نہ کرتی۔ اگر بادل نخواستہ کرنی ہی پڑتی تو بڑی بددلی سے ان کا ساتھ دیتی۔ چھوٹی بہن کی بات البتہ الگ تھی۔ 2 سال پڑ لگا کر اڑے۔ پہل تو گاؤں بہت یاد آیا، لیکن آہستہ آہستہ صبر آ گیا۔ گاؤں سے اول تو کوئی ہمیں ملنے ہی نہ آتا۔ اگر کسی نے یہ جرت کر بھی لی تو امی ابو کی غیر موجودگی میں اسے اس طرح ذلیل کیا کہ دوبارہ کسی کو وہاں گھسنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک بیچارے تایا ایسے تھے جو صرف میری خاطر مہینے میں 1 آدھ چکر ہمارے ہاں لگایا کرتے۔ میں اب میٹرک میں پڑھ رہی تھی، مجھے پڑھنے کا جنون سا تھا۔ ایک خواب دیکھا تھا پڑھ لکھ کر ڈاکٹر بننے کا، اسی دن میں پڑھنے میں مگن رہتی۔ پہل تو سکھیاں کھینچ لے جایا کرتی تھیں۔ جب انہوں نے دیکھا کہ میں کسی طرح ان کے ماحول میں ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہی تو انہوں نے میرے مختلف نام چڑھانے کے لیے رکھ دیے۔ جب یہ حربہ بھی ناکام رہا تو مجھ سے بے روحی اختیار کرنے لگتی۔ یہ میرے لیے غنیمت تھا۔ میں نے ان دنوں 10ویں کا امتحان دے رکھا تھا اور بیکار گھر پڑی تھی۔ لڑکیوں کے لیے مخصوص رسائل زیر مطالعہ رہتے، اور اب تو یہ نوبت آ رہی تھی کہ میں خود کو ان میں لکھی کہانیوں کا ایک کردار محسوس کرنے لگی تھی۔ کم عمری میں ہی میرا ذہن پختہ ہو چلا تھا۔ میری عمر اتنی زیادہ نہیں تھی، لیکن میری سوچ کا انداز نوجوان اور پکے ذہن کی لڑکیوں کا سا تھا۔ کہانیاں پڑھ پڑھ کر میں بھی خواہش کرنے لگی تھی کہ کوئی شہزادہ آئے اور مجھے اپنے بازوؤں میں سمیٹ کر ان ابتلا و کرب کی گھڑیوں سے نجات دلا دے۔ تصور ہی تصور میں نے ایک بت تراش لیا تھا، پھر دل ہی دل میں اس کی پوجا بھی شروع کر دی۔ خواب حقیقت کیسے بنتے ہیں اس کا علم مجھے اس روز ہوا جب میرے سپنوں کا شہزادہ ایک روز اچانک حقیقت بن کر میرے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ہم لوگ پرانے شہر کے ایک محلے میں قیام پذیر تھے، جہاں مکانوں کی دیواریں اس طرح بغل گیر ہوتی ہیں کہ سارے مکان ایک ہی مکان دکھائی دیتا ہے۔ 5 فٹ کی گلی جو صرف تکلفاً خالی چھوڑی ہوتی ہے کہ 2 رویہ مکانوں کی قطاریں لگی ہوتی ہیں۔ اگر ایک مکان کی کوئی کھڑکی کھلی رہ جائے تو سامنے کے 4-5 مکان کے مکینوں کو دعوت نظارہ مل جاتی ہے۔ مکانوں کے چھجے اس طرح آگے کی سمت جھکے ہوئے ہیں کہ گلیوں میں دھوپ کا داخلہ ممنوع قرار پاتا ہے۔ ہمارے سامنے والے گھر کی دوسری منزل میں چند روز پہلے نئے کرائے دار آئے تھے۔ میں بھی اپنے کمرے میں، جس کی کھڑکی اس گھر کے عین سامنے کھلتی تھی، محو مطالعہ تھی۔ پچھلے 2-3 روز سے اس مکان کی کھڑکی جو میرے سامنے کھلتی تھی
بند تھی۔ اس روز جو میں آہٹ پر اس سمت چونکی تو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اس روز رسالوں میں پڑھی ساری کہانیاں سچ ہو گئیں۔ وہ آصف تھا، میرا خواب۔ خواب زندہ بھی ہو جاتے ہیں، کبھی گمان نہیں گزرا تھا۔ یہ دل کی نگری کا کتنا عجیب، کتنا نرالا دستور ہوتا ہے۔ اس شہر کی بادشاہیت اسی مسافر کا مقدر ہوتا ہے جو سب سے پہلے اس نگری میں دستک دے۔ اس رات بند کھڑکیوں کے پرد کھول کر آصف نے مجھ پر محبت کا اسم اعظم پھونک دیا۔ اس لمحے مجھے یوں لگا جیسے کسی نے ناریل کا سخت چھلکا توڑ کر اس میں سفید پھول کا دل رکھ کر اس کے ریشوں اور پنکھڑیوں میں خوشبو کا خون دوڑا کر وہ پھول میرے حضور پیش کر دیا ہو۔ میری حالت پہاڑ کے دو درزوں کے درمیان صدیوں سے چاند کی کرن کے انتظار میں رکھے اس پتھر کی سی تھی جسے اس کرن نے موتی میں بدلنا تھا۔ چاند طلوع ہو چکا تھا، کرنوں نے ایک محسوس زاویے سے پتھر پر نچھاور ہو کر اسے موتی بنا دیا۔ ہمالیہ کی سنگلا چٹان سے ٹیک لگا کر جدائی کے گیت گاتی دیوداسی کا پردیسی لوٹ آیا تھا۔ میرے ہاتھ میں میرے رسالے کی کہانیوں کے تمام ہیروز نے آصف کا روپ دھار لیا اور تمام ہیروئنز نجمہ بن گئیں۔ یہی تو تھا وہ جس نے ظلم کی چکی میں پستی یتیم ہیروئن کو بڑی برادری میں اپنا بنانے کا اعلان کیا تھا۔ اسی نے بدقسمت اور معاشرے کی ستائی ہوئی لڑکی کو بھڑ کر گلے لگایا تھا۔ وہ جس نے غریب پھول چننے والی پہاڑن کے گیتوں کو زندگی بخشی تھی۔ یہی تو تھا۔ میں نے اسے دیکھا اور دیکھتی رہ گئی۔ پھر حجاب آڑے آیا اور میری نظریں خود بخود جھک کر میرے دامن سے الجھنے لگیں، جہاں دل کی بے قابو دھڑکنوں نے ہلچل مچا رکھی تھی۔ دوبارہ جب میں نے کنکھیوں سے اس سمت دیکھا تو وہ بھی میری طرف دیکھ رہا تھا۔ ہم دونوں نے ہی اصل میں اس لمحے ایک دوسرے کا چوڑ پکڑ لیا تھا۔ امی اور چھوٹی بہن آبدہ دونوں کسی کے ہاں ختم پر گئی ہوئی تھیں۔ ایسے ختم اور میلادوں شریف اکثر ہمارے گھر میں بڑھپا رہتے تھے۔ مجھے علم تھا کہ شام سے پہلے ان کی واپسی ممکن نہیں، لیکن پھر بھی میرے اندر کا چور مطمئن نہیں تھا۔ اسی چور کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں کنکھیوں سے اپنے خوابوں کے شہزادے کو دیکھتی اٹھی اور دوسرے کمرے میں چلی گئی تاکہ امی اور آبدہ کی غیر موجودگی کا اطمینان کر لوں۔ جاتے وقت جس مونڈے پہ میں بیٹھی تھی ہاتھ میں پکڑا رسالہ کھول کر رکھ آئی، جو اس بات کا اشارہ تھا کہ میں لوٹ کر آؤں گی۔ کتنی معصوم ہوتی ہیں ابتدائی محبتیں، جانے کون سیدھی سادی لڑکیوں کو دنیا والوں کی نظروں سے بچانے کے بہانے جذبات کا اظہار کرنے کی گونگی زبان سے آشنائی وہم پہنچا دیتا ہے۔ شاید محبت اپنی حفاظت کا ڈھنگ بھی جانتی ہے۔ جب یہ جذبہ کسی معصوم دل پر گرفت کرتا ہے تو حاسد طاقتوں سے محفوظ رہنے کے گڑ بھی اسے ساتھ ہی سکھا دیتا ہے۔ شاید نچلی منزل کے باہری دروازے تک جا کر میں پلٹ آئی اور دوبارہ اسی مونڈے پر بیٹھ گئی۔ آصف بھی حلیے بہانے سے وہیں موجود تھا۔ ہم دونوں جانے کب تک وہاں بیٹھے ایک دوسرے کو بے قابو دھڑکنوں اور چور آنکھوں سے دیکھے گئے۔ تب اچانک وہ کسی کے بلانے پر نیچے چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے بڑی عجیب سی حرکت کی۔ اس نے جاتے جاتے اچانک مڑ کر اپنے ماتھے تک ہاتھ لے جا کر مجھے سلام کیا اور بھاگ گیا۔ میرے وجود کے سارے تار یکدم جھنجھلا اٹھے۔ سخت سردیوں میں بھی پسینے سے میری ہتھیلیاں بھیگنے لگیں۔ ایک بے نام سا نشہ مجھے مدہوش کرنے لگا۔ نہ جانے کتنی دیر تک میں ٹکٹکی لگائے اس کی منتظر رہی، لیکن مسافر نہ پلٹا تو عجیب سوگوار سی کیفیت لے کر اٹھی اور دوسرے کمرے میں بچھے بستر پر گر کر اپنی بے قابو دھڑکنوں کا شمار کرنے لگی۔ اس روز مجھ پر انکشاف ہوا کہ رسالوں میں لکھی جانے والی محبت کی ساری کہانیاں سچی ہوتی ہیں۔ ہر ہیروئن کا نام نجمہ اور ہر ہیرو کا نام آصف ہے۔ شام کو جب والدہ اور آبدہ واپس پلٹیں تو میرے پاؤں زمین پر نہ ٹکتے تھے۔ کیا دیکھ لیا ہے؟ آبدہ نے بڑے طنز سے کہا۔ کچھ نہیں، میں نے اس کے سوال پر کچھ گڑبڑا گئی۔ کمال ہے، تمہارے چہرے پر مسکراہٹ، ہونٹوں پر ہنسی۔ ہنسنا اور مسکرانا کیا ممنوع ہے؟ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ ممنوع تو نہیں، لیکن تم نے تو گناہ سمجھ رکھا ہے، وہ بولی۔ ہر وقت دانت نکالنا مجھے اچھا نہیں لگتا آبدہ۔ میں نے سنجیدگی اختیار کرنی چاہی کہ کہیں وہ میرے دل کا چور نہ پکڑ لے۔ ویسے ہے ضرور کوئی بات، آبدہ شرارت سے مسکرائی اور میں سہم کر رہ گئی۔ خدایا، ابھی تو آغاز نہیں ہوا، تحمید ہی بندی ہے۔ ابھی سے اگر یہ راز تشت از بام ہو گیا تو قیامت آ جائے گی۔ تمہارا تو دماغ خراب ہو گیا ہے، میری ہر بات پر خواہ مخواہ شک کرنے لگتی ہو۔
میں نے اپنی دانست میں اسے ڈانٹنا ہی تھا۔ یہ الگ بات ہے کہ مجھے اپنی آواز کھوکھلی اور لہجہ مصنوعی سا لگ رہا تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے، عابدہ نے کچھ کہنا چاہا لیکن میں نے تیزی سے اس کی بات کاٹ دی۔ کیا مطلب ہے؟ چلو ہمیں پتہ تو چل ہی جائے گا، اس نے بڑے عجیب سے لہجے میں کہا۔ بے وقوف، مجھے تو ایک کہانی پڑھ کر بار بار ہنسی آ رہی ہے، جانے کیسے مجھے یہ جھوٹ سوجھ گیا۔ اور عابدہ نے یقین کر لیا، اسے میرے مطالعے کی عادت کا علم تھا۔ زیادہ نہ ہنسنا شروع کر دینا، کہیں تمہیں پاگل خانے بھیجنا پڑے۔ اس نے طنزیہ لقمہ دیا اور وہاں سے چلی گئی۔ رات جب میں اپنے بستر پر لیٹی تو دن کے واقعات نے جو ذہن سے چپک رہے تھے خود کو دہرانا شروع کر دیا۔ سخت سردی کی وجہ سے کمرے کے دروازے اور کھڑکیاں بند کر کے لوگوں نے حسب توقع کمروں میں ہیٹر جلا رکھے یا کوئلے کی انگیٹھیاں دہکا رکھی تھیں۔ اس ٹھنڈک کے عالم میں بھی مجھے اپنی آنکھیں اور ماتھا سلگتے ہوئے محسوس ہو رہے تھے۔ جسم میں ہلکا ہلکا درد ہلکولے لینے لگا، آنکھیں بوجھل ہو چلی تھیں۔ رات دیر گئے تک میں کروٹیں بدلتی رہی، خیالات کے گرداب سے نکلنے کے لیے جب کسی رسالے کو ہاتھ لگایا الفاظ دھندلا جاتے اور ان میں سے ایک شبیہہ ابھر کر سامنے آ جاتی، آصف کی۔ امی اور ابو نچلے کمرے میں اور عابدہ دوسرے کمرے میں سوتی تھی۔ یہ چھوٹا سا کمرہ میرے تصرف میں ہی رہتا تھا۔ میں نے لائٹ آف کر دی کہ اسی بہانے نیند کی دیوی مجھ پر مہربان ہو جائے، لیکن نیند کہاں؟ اب تو میرے لحاف میں رکھے پاؤں بھی جلنے لگے تھے۔ میں نے پاؤں لحاف سے باہر نکال لیے، پھر بھی گھبراہٹ نہ کم ہوئی، تو لحاف اتار کر ایک طرف رکھ دیا۔ تپش سے میرے حلق میں کانٹے پڑنے لگے تھے۔ میں نے اٹھ کر پانی کا گلاس پیا اور ننگے پاؤں فرش پر ٹکا کر چارپائی پر بیٹھی رہی کہ اسی طرح کچھ سکون نصیب ہو جائے۔ جب کسی طرح نیند کی دیوی نہ مانی تو میں نے اٹھ کر کھڑکی کھول دی۔ باہر گلی کے ایک کونے میں لگے پول سے پھانسی پر لٹکے بلب کی زرد روشنی گلی میں ٹکریں مار رہی تھی۔ میری نظر بے اختیار سامنے گئی۔ کھڑکی بند تھی۔ میں اپنے کمرے کی کھڑکی میں لگی سلاخوں سے چہرہ ٹکائے باہر جھانکنے لگی۔ لوہے کی ٹھنڈی سلاخوں سے چہرہ لگا تو یوں محسوس ہوا جیسے کسی نے جلتی آگ پر پانی پھینک دیا ہو۔ مجھے خاصا سکون محسوس ہونے لگا۔ جی چاہتا تھا اسی طرح سلاخوں سے چہرے کو لگائے بیٹھی رہوں، جب اچانک ہی مجھے وہاں سے ہٹ جانا پڑا۔ جی ہاں، بات ہی کچھ ایسی تھی۔ سامنے والے پٹ وار ہوئے اور ان کے پیچھے سے آصف کا چہرہ برآمد ہوا۔ گلی میں پھیلی پیلے رنگ کی مردہ روشنی اس کمرے میں گھس گئی۔ میری آنکھوں کی پتلیوں نے جنبش کرنا بند کر دیا اور میں پتھرائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی۔ اف میرے خدایا، آصف بھی اسی آگ میں پھنک رہا ہے جس کا ایندھن میں بنی ہوئی ہوں۔ میں نے سوچا۔ میرے پاؤں اچانک سن ہو کر اپنی جگہ جم گئے تھے۔ چند منٹ پہلے تک جھلستا ہوا وجود مجھے اب بحر منجمد میں پھنسا نظر آ رہا تھا۔ کسی نے میرے پاؤں برف میں گاڑ دیے تھے اور پاؤں میں سلگتے انگارے اب ماتھے میں اکٹھے ہونے لگے تھے۔ میں نے چاہا یہی تھا کہ یہاں سے ہٹ جاؤں، لیکن زمین نے جیسے میرے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے گاؤں میں تماشا دکھانے والے وہ مداری یاد آ گئے جو اپنے معمول کے پاؤں باندھ دیا کرتے تھے۔ آصف یقیناً اسی کیفیت کا شکار تھا۔ وہ بھی پہلے میری طرح حیرت سے میری طرف دیکھتا رہا۔ ایک پھیکی سی مسکراہٹ اس کے ہونٹوں پر تڑپی اور اس نے صبح والی حرکت دہرا دی۔ مجھے یوں لگا جیسے اس کا دائیں ہاتھ کسی مقناطیسی عمل کے تابع ہو کر اٹھا اور اس کے ماتھے سے جا لگا۔ مجھ پر صبح کی طرح پھر گھبراہٹ کا دورہ پڑا۔ بے چین ہو کر میں نے کھڑکی بند کر دی۔ کھڑکی کی چٹکنی چڑھا کر میں اس سے پیٹھ جوڑ کر کھڑی ہو گئی اور اس طرح ہانفنے لگی جیسے سینکڑوں میل کی مسافت پیادہ پا طے کر کے آ رہی ہوں۔ کھڑکی کے ساتھ پیٹھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہوئے بھی مجھے یہی احساس ہو رہا تھا جیسے اس کی خوبصورت اور سرخ ہوئی آنکھوں میں سے برقی لہریں نکل کر میرے جسم کو چھیدنے لگی ہیں۔ کھڑکی سے چارپائی تک کا سفر میں نے ڈگمگاتے قدموں سے طے کیا۔ پھر میں بے سدھ ہو کر بستر پر جا گری۔ جانے کب مجھے ان بے رحم لمحات سے امان ملی اور میں نیند کی آغوش میں سما گئی، جہاں آصف کا ماتھے تک اٹھا ہاتھ کشکول بن کر میری آنکھوں کے سامنے پھیلنے لگا۔ وہ مجھ ناقص سے کس چیز کی بھیک مانگ رہا تھا؟ میرے پاس اسے دینے کے لیے تھا ہی کیا؟ میں تو خود منتشر ہو رہی تھی، مجھے خود اپنے آپ کی خبر نہیں تھی۔ ساری رات میں نے سوتے جاگتے میں گزار دی۔ وہ بے نام سی عجیب عجیب خواہش جو نہ جانے کب سے دل میں انگڑائیاں لے رہی تھیں، شکلیں بن کر میرے سامنے ناچنے لگیں۔ یہ کیسا رقص تھا، کیسا دردناک سرور تھا یہ خدا کی پناہ۔
صبح اٹھی تو جسم ٹوٹتا محسوس ہو رہا تھا۔ رات بھر کی جاگو میٹی سے میرا بن بن دکھ رہا تھا۔ آج میرا میٹرک کا نتیجہ نکلنا تھا۔ اصولاً تو مجھے نماز پڑھ کر رزلٹ کا پتہ کرنے اسکول جانا چاہیے تھا، لیکن آنکھ دیر سے کھلی، سورج نکل آیا تھا۔ نہ جانے امی نے بھی آج کیوں مجھے نہ جگایا، حالانکہ صبح میرے کبھی بھی دیر سے اٹھنے پر وہ ہنگامہ کھڑا کر دیا کرتی تھیں۔ ناشتہ ہم نے شہر کی روایت کے مطابق بازار سے منگوایا اور تھوڑی دیر بعد میں کپڑے بدل کر اپنے کمرے میں گئی تو دل بے اختیار کھڑکی کی طرف کھنچنے لگا۔ میں نے جلدی جلدی کپڑے پہنے، الٹی سیدھی مانگ نکالی اور کھڑکی کھول دی۔ آصف کی کھڑکی کے پٹ کھلے تھے، لیکن سامنے کوئی نظر نہیں آ رہا تھا۔ مجھے دکھ ہوا۔ 2-3 منٹ میں نے مختلف بہانوں سے کھڑکی کے سامنے گزار دیے۔ جب مراد بھر آتی نظر نہ آئی تو اسکول جانے کے لیے چل دی۔ سیڑھیوں میں پہنچ کر مجھے یاد آیا کہ پرس کمرے میں رہ گیا ہے۔ اس مرتبہ جب پرس اٹھانے گئی تو دل دھک سے رہ گیا۔ کھڑکی کی صلاحوں سے لگا آصف میرے کمرے میں جھانک رہا تھا۔ رات کی طرح زمین نے ایک مرتبہ پھر میرے پاؤں پکڑ لیے۔ مجھے کچھ اور تو نہ سوجا۔ دیوار کی طرف منہ کر کے دوپٹے کا پلو مروڑنے لگی، لیکن کنکھیوں سے میں اس کو دیکھتی رہی۔ آصف کو شاید علم تھا کہ میں نے بہانے سے دوسری سمت منہ کیا ہوا ہے، میری نظریں اسی پر لگی ہیں۔ اس نے وہی حرکت دہرائی اور ہاتھ اٹھا ماتھے تک لے گیا۔ ہمارے درمیان فاصلہ اتنا کم تھا کہ میں اس کی آنکھوں کی حرکت بھی نوٹ کر رہی تھی۔ اس لمحے میرا جی بے اختیار اس شخص کے حضور نذرانہ عقیدت پیش کرنے لگا جس نے اظہار محبت کے لیے سلام کرنے کا یہ طریقہ ایجاد کیا ہوگا۔ شاید اپنے کسی لاشعوری فعل کے تابع میرا ہاتھ بھی بے اختیار سر کے بالوں سے چھو گیا۔ یہ سب کچھ ایک بے خودی کی سی کیفیت میں مجھ سے سرزد ہوا۔ جب مجھے اپنی اس معصوم غلطی کا احساس ہوا تو گھبراہٹ اور شرم کے مارے میں بے حال ہونے لگی۔ سینے کے پنجرے میں دل کا پنچھی بری طرح پھڑپھڑا رہا تھا۔ میں بڑی تیزی سے اپنی جگہ سے ہٹی۔ مڑتے ہوئے میں نے بھرپور نظروں سے اسے دیکھا۔ ہماری آنکھیں پوری آگاہی کے ساتھ ایک دوسرے سے ٹکرائیں۔ خوشی سے ہم دونوں کے چہرے گلنار ہو رہے تھے۔ کمرے سے میں تقریباً بھاگتی ہوئی سیڑھیوں تک پہنچی۔ میری حالت اس چور کی سی تھی جسے ہر لمحے پکڑے جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ جلدی واپس آنا، ہم نے میاں جی کے گھر مولود شریف پر جانا ہے، امی نے رسائی سے بیٹھے بیٹھے آواز لگائی۔ اچھا امی، بامشکل میں نے کہا۔ باقی انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ہمارے چینل کی لیٹسٹ اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ شکریہ۔